एपिसोड 9। जबरू ने पलट कर देखा। पीछे पक्की उम्र का एक दुबला पतला आदमी खेस की बुक्कल मारे खड़ा था। उसकी लंबी दाढ़ी थी और सर पर पगड़ी बंधी थी। जबरू को यह शख्स मुसलमान लगा। उसने सलाम किया और उस आदमी ने जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहा। कहाँ से आए हो? सुखदासपुर जा रहा हूँ, जिलदार का पैगाम लेकर। थोड़ी देर आराम करने को बैठ गया था। कितनी दूर होगा? सुखदासपुर यहाँ से मियाँ जी 6-7 कोस से ज्यादा का नहीं है फासला। खाल के साथ साथ जाओगे तो शाम होने तक पहुंच जाओगे। क्या तुम पहले कभी वहां नहीं गए? जी नहीं। तो फिर जरा चौकस रहना। हिंदू गुंडों की टोली है जो मुसलमानों की जानी दुश्मन है। मुझे किसी ने बताया था कि उन लोगों ने रात गांव की मुसलमान लड़की को भी अगवा कर लिया है। हाँ बेटा, वो नूरी की बेवा माँ को भी उठाकर साथ ले गए हैं, मगर हम कुछ नहीं कर सकते। उस इलाके पर हिंदुओं और सिखों का गलबा है। हिंदू साहूकार उन गुंडों की हिमायत करते हैं। कोई मुसलमान बोल तक नहीं सकता। पुलिस भी सिर्फ उन्हीं का साथ देती है। मगर तुम वहां जाकर ऐसी कोई बात ना करना। प्रीतो पूरा डकैत है, कई मुसलमानों का खून कर चुका है। मुझे क्या जरूरत पड़ी है मियाँ जी ऐसी वैसी बात करने की? जबरू जाने लगा तो वो आदमी इसरार करके उसे अपने साथ मकान पर ले गया, जहां उसकी बहू ने जबरू को रोटी पकाकर खिलाई, दूध दिया पीने को। शाम होने से पहले पहले जबरू इजाजत लेकर सुखदासपुर गांव की तरफ पैदल ही रवाना हो गया। उस आदमी से जबरू को प्रीतो डकीत और नूरी की बेवा माँ के बारे में मजीद मालूमात मिली थी। नूरी की बेवा माँ एक नमाजी परहेजगार औरत थी और लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी करके अपनी बच्ची का पेट पाल रही थी। गांव में चंद एक ही मुसलमान थे जो प्रीतो डकैत के खौफ के मारे दम नहीं मार सकते थे। बातों ही बातों में जबरू ने यह भी मालूम कर लिया था कि सुखदासपुर गांव में प्रीतो डकैत का मकान कहाँ है। जबरू पुराने खाल के किनारे किनारे सफर करा था। अभी उसने आधा रास्ता ही तय किया था कि सूरज गुरूब होने लगा। गांव में किसी मुसलमान के पास घोड़ी नहीं थी, वरना वो पैदल सफर पर रवाना ना होता। ये सारे मुसलमान गरीब मजारे थे और इंतहाई मुफलिसी में जिंदगी बसर कर रहे थे। आसमान पर शाम की सुर्खी रात की साई में बदल रही थी कि दूर सुखदासपुर गांव के मकानों के खाके दिखाई दिए। जबरू को बताया गया था कि प्रीतों की हवेली गांव के मगरिब की तरफ एक ऊंचे टप्पे पर के पास है। जब गांव करीब आ गया तो जबरू खेतों में एक जगह गर्म चादर अपने जिस्म के गिर्द लपेट कर बैठ गया। उसे रात गहरी होने का इंतजार था। एक तरकीब उसने रास्ते में ही सोच ली थी। चूंकि वो खुद मफरूर था और पुलिस को बड़ी शिद्दत से मतलूब था, इसलिए सिवाय अपनी सोची हुई तरकीब के वो किसी और मंसूबे पर अमल करने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। प्रीतों के गुंडों का यकीनन पुलिस से राब्ता था और जबरू उन्हें अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता था। ये सोचकर उसके खून में जोश आ जाता कि एक बेबस मुसलमान लड़की को हिंदू गुंडों ने जबरदस्ती अपने डेरे पर कैद कर रखा है और कोई इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाला नहीं। जबरू नूरी की मां से किए गए वादे का पाबंद भी था। वो मरने वाली की रूह को भी सुकून पहुंचाना चाहता था। खेत में जहां जबरू बैठा था वहां सर्दी थी। चनाचा खुद को गर्म रखने के लिए उठकर खेतों में इधर उधर टहलने लगा। चारों तरफ अंधेरा था। एक तरफ खेत में कमाद की फसल तैयार खड़ी थी, एक खेत में कटे हुए चारे का ढेर पड़ा था। थोड़ी देर तक टहलते रहने के बाद जबरू फिर बैठ गया। देहात में रात बहुत जल्दी हो जाती है। लोग सरे शाम ही खा पी कर सो जाते हैं। खासतौर पर सर्दियों में तो रात 9 बजे ही गांव पर अंधेरा छा जाता है। हर तरफ सन्नाटा होता है। जबरू के अंदाजे के मुताबिक इस वक्त रात के 9-9:15 बजे का वक्त होगा। उसने उठकर एक नज़र सुखदासपुर गांव पर डाली। गांव अंधेरे में डूबा हुआ था और उस पर गहरी खामोशी छाई हुई थी। वो खेतों खेत गांव के मगरबी किनारे वाले टब्बे की तरफ चलने लगा। वो जानता था कि डाकू और इस किस्म के बदमाश लोग रात को बेखबर होकर नहीं सोते। उन्होंने बाहर पहरा जरूर बिठा रखा होता है। चनाचा वो हवेली के दरवाजे की तरफ जाने के बजाय उसकी अकबी दीवार की तरफ आ गया, जहाँ एक कच्चा रास्ता ढलान की सूरत अंधेरे में उतर गया था। यही प्रीतो डकैत की हवेली थी। हवेली की दीवार कच्ची थी और ज्यादा ऊंची नहीं थी। जबरू ने चारों तरफ देखा, फिर उछलकर दीवार के ऊपर चढ़ा और दीवार पर औंधे मुंह लेटकर दूसरी तरफ देखने लगा। सामने एक कच्चा सहन था। अंधेरे में उसे बाएं जानिब एक बरामदा दिखाई दिया, जिसमें एक शख्स चारपाई पर लिहाफ ओढ़े सो रहा था। इसके सिवा वहां कोई न था। जबरू बड़ी एहतियात से सहन में उतरा और फूंक फूंक कर कदम उठाता बरामदे की तरफ बढ़ा। रिवॉल्वर उसने डब्बे से निकाल कर अपने हाथ में पकड़ रखा था। बरामदे के करीब आकर वो झुक गया। उसे लिहाफ ओढ़े सोने वाले आदमी के हल्के हल्के खराटों की आवाज आ रही थी। बरामदे में सामने 2 कदम के फासले पर एक कोठरी थी, जिसका दरवाजा बंद था और किवाड़ के ऊपर छोटे से रोशनदान में से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। ये लालटेन की रोशनी थी। जबरू पंजों के बल बड़े एहतियात से चलकर कोठरी के पास आकर बैठ गया। उसे अंदर से ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई थोड़ी थोड़ी देर बाद सिसकियां भर रहा हो।
جبرو نے طرز میں سے جھانک کر دیکھا۔ اسے اندر صرف ایک چارپائی ہی دکھائی دی جس کا لحاف آدھا نیچے فرش پر گرا ہوا تھا۔ اس کے سوا جبرو کو اس پتلی طرز میں سے کچھ نظر نہ آیا۔ سسکی کی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ یہ کسی عورت کی آواز تھی۔ پھر اس عورت نے آنسوؤں بھری آواز میں آہستہ سے کہا، اللہ پاک میری مدد کر، اللہ پاک جی میری مدد کر۔ یہ آواز میں شدید کرب اور التجا تھی۔ یہ نوری کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا، مگر سوال یہ تھا کہ پریتو کہاں ہے؟ ہو سکتا ہے وہ بھی کوٹری کے اندر ہی ہو۔ اچانک کوٹری میں سے ایک مرد کی نشے میں ڈوبی ہوئی تحکمانہ آواز بلند ہوئی، کاشی اور کاشی اور بہت اللہ۔ آواز کے ساتھ ہی چارپائی والے لحاف میں حرکت پیدا ہوئی۔ جبرو اندھیرے میں کسی خونخوار چیتے کی طرح پنجوں کے بل اچھل کر چارپائی تک گیا اور اس آدمی کے سر پر پوری طاقت سے ریوالور کا بھاری دستہ دے مارا۔ جو آدمی لحاف میں سے نیند میں ڈوبی ہوئی آنکھیں کھولتا نکل رہا تھا، ریوالور کی چوٹ کھاتے ہی دوبارہ چارپائی پر جا گرا۔ جبرو نے اس کی گردن دبوچ لی اور گلا دبانا شروع کر دیا۔ کوٹری میں سے نشے میں ڈوبی مردانہ آواز پھر ابھری، اوے کتنے مر گیا کاشی، بہت اللہ۔ کاشی جبرو کی باہوں میں بے ہوش ہو کر لٹک گیا تھا۔ جبرو نے اسے بستر میں دبا کر اوپر لحاف ڈال دیا اور خود ریوالور لے کر دروازے کی جانب دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اندر جو کوئی بھی ہے وہ اب باہر نکلے گا۔ خطرہ صرف یہ تھا کہ اگر نشے میں ڈوبے ہوئے آدمی نے باہر نکلنے کے بجائے اندر ہی سے زور زور سے بولنا شروع کر دیا تو حویلی میں سوئے ہوئے دوسرے گنڈے بھی بیدار ہو کر باہر نہ آ جائیں، جو یقیناً ساتھ والی کوٹری میں سو رہے ہوں گے۔ جبرو کشمکش کے عالم میں ریوالور کی نالی کا رخ کوٹری کے بند دروازے کی طرف کیے دیوار کے ساتھ پیٹ لگا کر کھڑا تھا۔ پھر جس کا اسے خطرہ تھا وہی ہوا۔ اندر سے مرد نے گالیاں بکنی شروع کر دی۔ اب وہ کاشی کے علاوہ کسی مکھی نام کے آدمی کو بھی آوازیں دے رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں خیال آیا۔ وہ تیزی سے دروازے پر ہاتھ مار کر آہستہ سے بولا، کنڈی کھولو، میں آ گیا ہوں۔ جبرو نے پریتو کو کسی نام سے مخاطب نہیں کیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے آدمی اسے کس نام سے پکارتے ہیں۔ اندر سے پھر گالی کی آواز بلند ہوئی اور ساتھ ہی کنڈی کھول دی گئی۔ جبرو یہی چاہتا تھا۔ وہ بڑی تیزی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ داخل ہوتے اس نے دروازہ پیچھے سے بند کر دیا اور ریوالور تان لیا۔ اگر آواز نکالی تو ریوالور کی ساری گولیاں سینے میں اتار دوں گا۔ لالٹین کی لو دھیمی کر دی گئی تھی۔ چارپائی کی پائنتی کی طرف ایک تخت پر بھاری مونچھوں اور مضبوط جسم والا آدمی صرف دھوتی بنیان میں اس طرح بیٹھا تھا کہ اس کی بغل میں ایک سہمی ہوئی لڑکی دبی تھی۔ آدھا کمبل فرش پر گرا ہوا تھا۔ خالی گلاس اس آدمی کے ہاتھ میں تھا اور نشے کی زیادتی کی وجہ سے اس کا بھاری سر ادھر ادھر ہل رہا تھا۔ یہ پریتو ڈکیت تھا یا جو کوئی بھی تھا، جبرو کے پاس ان باتوں کا وقت نہ تھا۔ نشے میں دھت مرد نے اپنے سامنے کاشی کے بجائے ایک آدمی کو ریوالور تانے کھڑا دیکھا تو ذرا سا غرایا۔ جبرو کو یہ ڈر تھا کہ ابھی یہ چیخ کر حویلی میں سب کو جگا دے گا۔ جبرو نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے اس کے منہ پہ لات دے ماری۔ وہ پچھاڑ کھا کر پیچھے گرا۔ گلاس اس کے ہاتھ سے اچھل کر لحاف کے اوپر جا گرا۔ سہمی ہوئی عورت جلدی سے الگ ہو کر اپنے لباس کو ٹھیک کرنے لگی۔ جبرو نے اسے پے در پہ ریوالور کے دستے کی 6-7 ایسی کاری ضربیں لگائیں کہ اس کے ماتھے سے خون جاری ہو گیا اور وہ نیم بے ہوش ہو کر وہیں بے حصہ ہو کر ٹیڑھا ہو گیا۔ جبرو نے لڑکی کی طرف دیکھا، تم نوری ہو؟ لڑکی بہت خوفزدہ تھی مگر اپنے نجات دہندہ کو سامنے دیکھ کر اپنے حواسوں میں واپس آ گئی۔ ہاں میں نوری ہوں۔ میں یہاں تمہیں نکالنے آیا ہوں، جیسا میں کہوں ویسا ہی کرنا۔ جبرو نے بستر کی چادر اٹھا کر پھاڑی اور بے ہوش پڑے پریتو ڈکیت کے ہاتھ اس کی پشت پر لے جا کر باندھ دیے۔ پھر دروازہ کھول کر باہر دیکھا۔ چارپائی پر کاشی بے ہوش پڑا تھا۔ نوری، گھوڑے کہاں بندھے؟ نوری نے بھی سرگوشی میں ہی جبرو کو بتایا کہ یہ لوگ گھوڑے حویلی کے باہر سامنے والے طویلے میں باندھتے ہیں۔ جبرو نوری کو کوٹری میں سے نکال کر باہر لے آیا۔ نوری کو حالات کی سنگینی کا احساس ہو چکا تھا، چنانچہ وہ بھی جبرو کے ساتھ پنجوں کے بل چل رہی تھی۔ صحن میں اندھیرا اور گہری خاموشی تھی۔ وہ نوری کو صحن کی دیوار پار کروا کے حویلی کی دوسری جانب کچی ڈھلانے راستے پر لے آیا۔ میرے ساتھ جتنی تیز بھاگ سکتی ہو بھاگو۔ نوری ایک دبلی پتلی دراز قد نوجوان لڑکی تھی۔ اس کا دوپٹہ کوٹری میں رہ گیا تھا۔ دونوں اندھیرے میں کماد کے کھیتوں کی طرف دوڑنے لگے۔ کھیتوں میں جا کر جبرو نے نوری سے کہا، نوری، مجھے تمہاری ماں نے بھیجا۔ نوری نے پریشان ہو کر پوچھا، میری ماں کہاں ہے؟ بعد میں بتاؤں گا، ان باتوں کا وقت نہیں ہے۔ تم اسی جگہ چھپ کر بیٹھی رہو، میں طویلے سے گھوڑے نکال کر لاتا ہوں۔ خبردار، میرے آنے تک یہاں سے کہیں مت جانا۔ جبرو نے اپنی چادر نوری کے کندھوں پر ڈالی اور ریوالور ہاتھ میں لے کر واپس گاؤں کی طرف دوڑ پڑا، جو اسی طرح اندھیرے اور گہری خاموشی میں ڈوبا تھا۔ پریتو اور کاشی کسی بھی وقت ہوش میں آ کر شور مچا سکتے تھے۔ جبرو ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کر سکتا تھا۔
اس بار وہ حویلی کے سامنے والے دروازے کی طرف آ گیا اور دیوار کے ساتھ لگ کر آگے چلنے لگا۔ گاؤں کے دوسرے کنارے سے اسے پہلی بار کسی چوکیدار کی آواز آئی۔ جبرو اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ حویلی کے سامنے بائیں جانب کھپریل کی چھت والا ایک دائرہ سا بنا تھا جس کا بانس کا دروازہ بند تھا۔ جبرو نے آہستہ سے بانس کا دروازہ ایک طرف ہٹا دیا۔ اندر 6-7 گھوڑے بندھے تھے۔ زمین پر کاٹیاں پڑی تھی۔ جبرو نے ریوالور جیب میں رکھا اور ایک گھوڑے کی گردن آہستہ سے تھپتھپائی۔ گھوڑے نے آہستہ سے گردن کو اوپر اٹھایا اور خرخرایا۔ جبرو نے فرش پر سے کاٹھی اٹھا کر اس کی پیٹھ پر رکھی اور اس کی بندشیں کسی اور انتہائی احتیاط کے ساتھ گھوڑے کو لگام ڈال دی۔ گھوڑے نے کوئی غیر معمولی حرکت نہ کی۔ شاید وہ ان باتوں کا عادی تھا۔ جبرو نے گھوڑے کی رسی کھولی اور اسے لے کر قدم قدم چلاتا بانس کے دروازے سے کھیتوں میں نکل آیا۔ کچھ فاصلے پر آ کر وہ چھلانگ لگا کر گھوڑے پر بیٹھا اور کٹے ہوئے کھیتوں میں اسے بھگاتا کماد کی فصل میں اس جگہ آ گیا جہاں نوری اس کی گرم چادر جسم کے گرد لپیٹے سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ جبرو نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا، نوری، میں تمہیں ساری باتیں بعد میں بتاؤں گا۔ اس وقت تو میرے پیچھے گھوڑے پر بیٹھ جا اور مجھے مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ اتنا یقین رکھنا دل میں کہ میں تیری عزت بچانے کے لیے یہاں آیا تھا، کیونکہ میں نے تیری ماں کو قول دیا تھا کہ میں تمہاری بیٹی کو بدماشوں کو جنگل سے نکال لاؤں گا۔ میری ماں کہاں ہے؟ بعد میں بتاؤں گا سب، ابھی وقت نہیں ہے، جلدی سے گھوڑے پر بیٹھ جا۔ جبرو نے نوری کو سہارا دے کر گھوڑے پر بٹھایا، پھر چھلانگ لگا کر خود بھی آگے بیٹھا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ وہ فوراً ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ 6-7 کوس کا فاصلہ اندھیری رات میں کچے راستے پر دیکھتے دیکھتے طے ہو گیا۔ نوری نے اپنے گاؤں کو دور سے پہچان لیا۔ یہی میرا گاؤں ہے۔ جبرو نے گھوڑا روک دیا۔ نوری، اس گاؤں میں تیری ماں نہیں ہے۔ اس نے نوری کو ساری بات بتا دی۔ وہ رونے لگی۔ جبرو نوری کو اس جگہ لے گیا جہاں اس نے اس کی ماں کو دفن کر کے اس کی قبر پر پتھر رکھ دیے تھے۔ یہ تیری ماں کی قبر ہے نوری، اس پر بڑا ظلم ہوا ہے۔ میں نے اپنے قول کو پورا کر کے اس کی روح کو سکون پہنچا دیا ہے۔ اب تو بتا، تجھے لے کر کہاں جاؤں؟ تمہارا کوئی رشتہ دار موجود ہے گاؤں میں یا کہیں اور؟ نوری ماں کی قبر سے لپٹ کر زاروں قطار ہو رہی تھی۔ جبرو نے اس کو بازو سے پکڑ کر قبر سے الگ کیا۔ اب ان باتوں کو بھول جا نوری، ہو سکتا ہے پریتوں کے آدمی ہمارے پیچھے لگے ہوں۔ مجھے بتا، اب تو کہاں جانا چاہتی ہے؟ اس گاؤں میں تیرا رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ نوری نے قمیص کے دامن سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، نورپور میں میری ماسی رہتی ہے، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ کیا تم نورپور کا راستہ جانتی ہو؟ نوری نے جبرو کو نورپور گاؤں کا راستہ بتایا جو دور اونچی نیچی خشک ٹیکریوں کے پیچھے کہیں تھا۔ جبرو نے نوری کو گھوڑے پر سوار کرایا اور ایک بار پھر گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ وہ اندھا دھند گھوڑے کو بھگائے لیے جا رہا تھا۔ آگے اونچا نیچا علاقہ آ گیا، کبھی چڑھائی آ جاتی اور کبھی گھوڑا ڈھلان اترنے لگتا۔ ایک بار پھر میدان شروع ہو گیا۔ ایک جگہ نوری نے کہا کہ وہ تھک گئی ہے تو جبرو نے اسے اتار دیا، مگر وہ زیادہ دیر وہاں نہیں چل سکتا تھا۔ چند لمحے کے آرام کے بعد وہ نوری کو لے کر پھر نورپور گاؤں کی طرف گھوڑا بھگانے لگا۔ آخر وہ دوبارہ اونچی نیچی ٹیکریوں میں پہنچ گئے۔ راستے میں ایک چھوٹی سی ندی آئی تو نوری نے کہا کہ یہ ندی آگے اس کی ماسی کے گاؤں کے قریب سے گزرتی ہے۔ جبرو نے ندی کنارے گھوڑے کو ڈال دیا۔ ندی کئی بل کھانے کے بعد درختوں کے گھنے ذخیرے کے قریب سے گزری تو نوری نے جبرو کو بتایا کہ اس ذخیرے کی دوسری جانب ایک ٹیکری ہے جس کے پیچھے اس کی ماسی کا گاؤں نورپور ہے۔ جبرو نے کوئی جواب نہ دیا۔ گھوڑا سر پر دوڑ رہا تھا۔ ٹیکری کی چڑھائی آئی تو گھوڑے کی رفتار سست ہو گئی۔ دوسری جانب اندھیرے میں جبرو کو ایک گاؤں کے مکانوں کے خاکے نظر آئے جو درختوں میں ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ جبرو گھوڑے کو قدم قدم چلاتا گاؤں کے باہر آ کر رک گیا۔ نیچے اتر کر اس نے نوری کو سہارا دیا۔ وہ دیہات کی جافاکش لڑکی تھی۔ گھوڑے پر اتنا لمبا سفر کرنے کے باوجود زیادہ تھکی ہوئی نہیں تھی، مگر وہ گھوڑے سے اترتے ہی بیٹھ گئی اور پھر گاؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، وہ کونے والی ٹہلی کے درخت ہے نا، ان کے پاس میری ماسی کا مکان ہے۔ جبرو نے اس سے پوچھا کہ اس گھر میں اور کون کون رہتا ہے؟ صرف میری ماسی اور خالو رہتے ہیں۔ ان کی تھوڑی سی زمین ہے جس پر گزارا ہوتا ہے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں۔ ایک لڑکا تھا جو جوانی میں ایک جھگڑے میں قتل ہو گیا۔ جبرو اپنے دھیان میں کچھ اور سوچ رہا تھا۔ ابھی تک اس نے نوری کو اپنے بارے میں صرف اتنا ہی بتایا تھا کہ اس کا نام ہاشم ہے، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ روزی رزق کی تلاش میں ہوشیارپور سے جموں کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں تھک کر ساچووال گاؤں کے باہر ایک جگہ بیٹھ گیا جہاں نوری کی ماں کو پریتو زندہ زمین میں دفن کر کے چلا گیا تھا۔ جبرو نے سوچا کہ اسے گھوڑے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر یہ گھوڑا واپس سکھداس پور پریتو کے ڈیرے پر چلا بھی جاتا ہے تو اس میں کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ یہ گھوڑا اپنے اڈے پر واپس تو جا سکتا ہے مگر پریتو کے کسی آدمی کو نورپور گاؤں تک نہیں لا سکتا۔ چنانچہ اس نے گھوڑے کی گردن کو پیار سے تھپتھپایا اور اس کا رخ ٹیکری کی دوسری جانب کر کے
पीठ पर आहिस्ता से हाथ मारा। घोड़ा कदम कदम ढलान उतरा और फिर दुल की चाल चलता अंधेरे में गुम हो गया। जबरू ने महसूस किया कि घोड़े का रुख उन्हीं रास्तों की तरफ था जिधर से वो चल कर आया था। जबरू अंधेरे में नूरी की मासी के घर पहुंच जाना चाहता था। अब नूरी आगे आगे थी और जबरू उसके पीछे पीछे। नूरी की मासी और खालू छोटे से मकान की कोठरी में गहरी नींद सो रहे थे। वो नूरी की आवाज सुनकर उठ बैठे। उसे दुपट्टे के बगैर एक गैर मर्द के साथ देखकर हैरान से हुए। नूरी अपनी मासी के गले लगकर ज़ारो कतार रोने लगी। रोते हुए उसने अपनी माँ की मौत के बारे में भी बता दिया। जबरू ने नूरी के खालू को सारा वाकया बयान कर दिया। वो अच्छी खासी उम्र का सीधा साधा मजहबी आदमी था। उसने नूरी के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए हौसला देते हुए कहा, बेटी, अल्लाह को यही मंजूर था, अब हौसला कर। हम गरीबों का सिवाय अल्लाह के और कोई मददगार नहीं। उसने जबरू का शुक्रिया अदा किया कि वो अपनी जान खतरे में डालकर नूरी को बदमाशों के कब्जे से निकाल लाया। खालू के चेहरे पर फिक्र तरद्दुद के आसार जबरू साफ देख रहा था। कोठरी में लालटेन जल रही थी। मासी ने नूरी को साथ वाली चारपाई पर लिहाफ डालकर सुला दिया, जबकि खालू जबरू को दूसरी कोठरी में ले आया। हाशिम बेटा, तुमने हमारे खानदान पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मगर प्रीतों से हम गरीब लोग दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। वो बड़ा खूनी डाकू है। मेरी कुछ समझ में नहीं आता कि मैं इस लड़की को कहाँ छुपाऊं, कहाँ भेजूं। अब तो इसका भी सिवाय हमारे इस दुनिया में और कोई नहीं रहा। अच्छा, तुम आराम करो बेटा, बहुत थक गए होगे। खालू चला गया। जबरू ने कोठरी का दरवाजा अंदर से बंद किया, रिवॉल्वर जेब से निकालकर अपने सिरहाने के नीचे छुपाया और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखों के सामने गुजरी हुई अजीबोगरीब जिंदगी के वाकयात एक एक करके गुजरने लगे। यूं लग रहा था जैसे हालात अपनी मर्जी के मुताबिक जबरू को वक्त की लहरों पर उछाले लिए जा रहे हैं। उसमें जबरू की मर्जी को कोई दखल नहीं था। जबरू ने गहरा सांस भरकर अल्लाह को याद किया और कलमा शरीफ पढ़ा, फिर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसका थकान से चूर जिस्म नींद की लहरों पर डोल रहा था। काफी देर चढ़ उसकी आंख खुली। कोठरी के बाहर दूध बिलौने की आवाज आ रही थी। जबरू कोठरी से बाहर निकला। मासी दूध बिलो रही थी, जबकि नूरी खरे में पानी की बाल्टी के पास बैठी बर्तन साफ करी थी। उसने बाल बनाकर बीच में से मांग निकाली हुई थी। आधा दुपट्टा उसके सर से खिसक गया था। उसने जबरू की तरफ देखा और शर्मा कर नजरें झुका ली। खालू दीवार के पास लकड़ियों के ढेर के नजदीक बैठा हुक्का पी रहा था। जबरू ने सलाम किया। आ जाओ बेटा, तुम्हें रात को ठंड तो नहीं लगी? वो नूरी के खालू के पास बैठ गया। एक देहाती छोटी सी बोरी सर पर उठाए सहन में दाखिल हुआ और बोला, मियाँ जी, मछलियां लाया हूँ, कहाँ रखूं? जबरू ने चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। वो लोगों को कम से कम अपनी शक्ल दिखाना चाहता था। खालू ने उससे कहा कि सामने छप्पर के नीचे रख दे। देहाती बोरी डालकर वापस चला गया। जबरू के लिए ये कोई महफूज जायपना नहीं थी। प्रीतों के आदमी वहां उसे अपनी बेइज्जती का बदला लेने पहुंच सकते थे। उसने जबरू को देख लिया था और ये इत्तला जल्द या बदेर उस तक पहुंच जाती कि नूरी अपनी मासी के गांव में है। लेकिन जबरू को सिर्फ किसी जायपना की जरूरत नहीं थी। वो असल नो एक नई और शरीफाना जिंदगी भी शुरू करना चाहता था। उसे नूरपुर गांव में रहते हुए 2 दिन हो गए। नूरी का खालू परेशान था। उसकी परेशानी से जबरू बखूबी वाकिफ था। ये 2 दिन उसने ज्यादातर घर के अंदर ही रहकर गुजारे थे, लेकिन आखिर उसे घर से बाहर निकलना ही था। तीसरे दिन उसने देखा कि नूरी की मासी उसे किसी बात पर कोस रही है। नूरी के हाथ से कोई बर्तन गिरकर टूट गया था शायद। उसने नूरी को यह ताना भी दिया कि वो लोग एक बदनाम लड़की को घर में डालकर न सिर्फ खुद गांव में बदनाम हो रहे हैं, बल्कि उन्हें अपनी जान का खतरा भी है। नूरी कोठरी में जाकर रोने लगी। उस लड़की का अब कोई नहीं था। उस पर बदनामी और गुनाह का ऐसा धब्बा लग चुका था कि कोई भी उसे अपने पास रखने या कबूल करने को तैयार न था। खालू का रवैया भी नूरी के साथ सख्त हो गया था। आखिर उसने एक रोज नूरी से साफ साफ कह दिया कि वापस अपने गांव साचोवाल चली जाए। बेटी, इस गांव में मेरी बड़ी इज्जत है और मुझे डर है कि प्रीतो डकैत तुम्हारे साथ हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। उन्हें पता चल गया है कि तू प्रीतो डकैत के यहाँ रह चुकी है। नूरी एक बार फिर रो दी। उसने खालू के पांव पकड़ लिए और आरसी से कहा कि वो उसे अपने से अलग ना करे। उनके सिवा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। पर खालू पे कोई असर ना हुआ। मासी पहले ही सर्दमहरी इख्तियार कर चुकी थी। उसने अपने खाविंद का साथ दिया। जबरू उस वक्त कोठरी में बैठा चारपाई पर दोपहर की रोटी खाने के बाद सिगरेट पी रहा था। जाने उसके दिल में एक ऐसी लहर सी उठी कि वो सिगरेट पांव तले मसल कर उठा और बाहर आ गया। नूरी घुटनों पर सर रखे रो रही थी और रो रो कर इल्तिजा करी थी कि उसे वापस साचोवाल ना भेजा जाए। गुंडे उसे फिर उठाकर ले जाएंगे।
ماسی جھڑک کر بولی، تو تو چاہتی کیا ہے؟ کہ گنڈے ہمیں یہاں کر قتل کر ڈالیں، تجھے ہمارے گھر سے اٹھا کر لے جائیں؟ ہماری پہلی بڑی بدنامی ہو چکی ہے، تو اپنے کپڑے گٹھری میں باندھ اور جس کے ساتھ آئی ہے نا اسی کے ساتھ یہاں سے واپس چلی جا۔ جبرو خاموشی سے 2 قدم آگے بڑھ کر نوری کے پاس والی خالی چوکی پر بیٹھ گیا اور خالو سے بولا، میاں جی اگر آپ اجازت دیں تو میں نوری سے بیاہ کر لوں۔ ایک لمحے کے لیے وہاں سناٹا چھا گیا۔ نوری کے رونے کی آواز رک گئی۔ ماسی اور خالو جبرو کا چہرہ تکنے لگے۔ ماسی تو کسی بھی طرح نوری سے چھٹکارا حاصل کرنا ہی چاہتی تھی، خالو بھی یہی چاہتا تھا۔ وہ فوراً بولا، ہاشم کیا تو اچھی طرح غور کر کے بات کہہ رہا ہے؟ ہاں میاں جی، میں کوئی پیسے والا آدمی نہیں ہوں، محنت مزدوری کر کے روٹی کما سکتا ہوں، لیکن آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نوری کو عزت و آبرو سے رکھوں گا۔ خالو نے اٹھ کر جبرو کو گلے لگا لیا، لیکن میاں جی نوری کی ہاں بہت ضروری ہے، کیونکہ اسلام کا حکم ہے کہ شادی سے پہلے لڑکی کی مرضی ضرور معلوم کی جائے۔ ماں سے تنک کر بولی، نوری کو کیا اعتراض ہوگا بیٹا بھلا؟ اس کی مرضی معلوم کرنا بہت ضروری ہے خالہ جی۔ کیوں رے نوری، تجھے رشتہ منظور ہے یا نہیں؟ ایشا لڑکی کو الگ لے جا کر معلوم کر لے، ہاشم ٹھیک کہتا ہے، لڑکی کی ہاں ضروری ہے۔ نوری کو اس کی ماسی کوٹری میں لے گئی، پھر اندر سے آواز آئی، نوری کہتی ہے جی مجھے رشتہ منظور ہے۔ خالو نے جبرو کو مبارکباد دی، میں ابھی مولوی صاحب کو بلا کر نکاح پڑھوائے دیتا ہوں۔ میاں جی اگر آپ اجازت دیں تو ایک بار خود میں نوری سے معلوم کر لوں۔ پہلے تو خالو نے کہا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب جبرو نے بہت اصرار کیا تو اس نے جبرو کو اندر نوری کے پاس بھیج دیا۔ اصل میں نوری کا خالو اور ماسی ڈرتے تھے کہ کہیں نوری کسی وجہ سے اس رشتے سے انکار نہ کر دے۔ نوری چارپائی پر بیٹھی تھی، جبرو اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ نوری اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں، یہ مت سمجھنا کہ میں تم پر ترس کھا کر تم سے بیاہ کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ تم مجھے شروع سے اچھی لگی تھی، میں تمہیں اپنے گھر میں بسانا چاہتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ تو یہاں اپنی خالہ کے پاس رہ لے گی اور میں کچھ دنوں کے بعد کسی کے ذریعے رشتے کی بات کروں گا، مگر یہاں کے حالات اب دوسری شکل اختیار کر گئے ہیں، اس لیے مجھے خود ہی یہ بات تمہارے خالو سے کرنی پڑی۔ کیا تو میرے ساتھ شادی کرے گی نوری؟ میں تجھے عیش تو نہیں کرا سکوں گا، مگر 2 وقت کی روٹی عزت سے ضرور کھلا دوں گا۔ تیری عزت و آبرو کو اپنی عزت سمجھوں گا۔ بول کیا تو مجھ سے بیاہ کرے گی؟ نوری کا سر جھکا ہوا تھا۔ جبرو نے قریب آ کر جب تیسری بار پوچھا تو اس نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جبرو نے باہر آتے ہی نوری کے ہاروں سے کہا، میاں جی میری تسلی ہو گئی ہے، نوری مجھ سے بیاہ کرنے پہ راضی ہے، اسی وقت مولوی صاحب کو بلا کر ہمارا نکاح پڑھوا دیں۔ خالہ اپنے خاوند کو اندر لے گئی اور بولی، نکاح کے بعد اسے کہنا کہ نوری کو جہاں جی چاہے لے کر چلا جائے، ہم اسے 1 منٹ کے لیے بھی یہاں نہیں رکھیں گے۔ وہ معلوم ہے مجھے، میں جانتا ہوں، تو فکر نہ کر، نوری کو میں اس کے خاوند کے ساتھ یہاں سے بہت دور بھجوا دوں گا، ہم کنڈوں سے متھا نہیں لگا سکتے، پریتو ڈکیت نوری کے ساتھ ہمیں بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اسی روز مولوی کو بلا کر خالو نے 2 گواہوں کے سامنے جبرو کا بیاہ نوری سے کر دیا۔ جبرو نے نکاح نامے میں اپنا نام جباری لکھوایا۔ اس نے کہا کہ لوگ اسے بچپن سے ہی ہاشم کے نام سے پکارتے ہیں، مگر اس کا اصلی نام جبار ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی دور دراز گوشے میں جا کر نوری کے ساتھ ایک آبرو مندانہ زندگی بسر کرے، اس کے بھی بچے ہوں اور وہ انہیں پال پوس کر بڑا کرے، نیک محنتی اور ایماندار بنائے۔ وہ رات دونوں میاں بیوی نے ماسی کے یہیں بسر کی۔ دوسرے دن خالو نے جبرو کو اپنی کوٹری میں بلایا۔ بیٹا ہاشم، ہماری بچے سے شادی کر کے تو نے مردوں والا کام کیا ہے، میں تیری دلیری اور نیکی سے بڑا خوش ہوں، پر بیٹا جی ہماری کمزوری کو معاف کر دینا، ہم معمولی لوگ ہیں، نوری ہمارے پاس رہے گی تو ہم پریتوں کے انتقام کا نشانہ بن جائیں گے۔ اگر تو پسند کرے تو اپنی بیوی کو لے کر مگھروال چلا جا، وہاں میری 3 کلے اراضی ہے، وہ میں نوری کے نام کر دوں گا، وہاں میرے مزارے کاشتکاری کرتے ہیں، میں سال میں 2 ایک بار ہی وہاں جاتا ہوں۔ مگھروال یہاں سے کافی دور شوالک کی ترائی میں چھوٹا سا گاؤں ہے، زیادہ آبادی نہیں ہے۔ تو پریتو اور اس کے گنڈوں کو نہیں جانتا، وہ بدلہ لینے یہاں ضرور آئیں گے، مگر مگھروال کا خیال بھی نہیں آئے گا انہیں، تم دونوں وہاں محفوظ رہو گے۔ جبرو خود کسی ایسے ہی گمنام اور دور دراز جگہ پر چلے جانا چاہتا تھا۔ خالو کی یہ پیشکش اسے اچھی لگی، وہ مگھروال جانے پر تیار ہو گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم نے ارادہ کر ہی لیا ہے تو آج ہی نکل جاؤ، ایک آدمی میں تمہارے ساتھ کر دوں گا، یہاں ہم کسی کو نہیں بتائیں گے
کہ تم مگھروال چلے گئے ہو۔ اسی روز جبرو اپنی نوبیاتا بیوی نوری کو لے کر مگھروال کی طرف روانہ ہو گیا۔ میاں جی کا آدمی گھوڑی پر سوار آگے آگے چل رہا تھا۔ وہ سارا دن نیم پتھریلے علاقے میں سفر کرتے رہے۔ رات انہوں نے گاؤں میں بسر کی اور دوسرے دن منہ اندھیرے اپنی نئی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام کے وقت وہ مگھروال گاؤں کے پاس پہنچ گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا نیم پہاڑی گاؤں تھا۔ کچے پکے سلیٹی پہاڑوں کی ڈھلانی چھتوں والے 50-60 کے قریب مکان ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ میاں جی کے مزاروں نے نوری اور جبرو کی بڑی آؤ بھگت کی۔ جو آدمی ان کے ساتھ آیا تھا اس نے مزاروں کو بتا دیا تھا کہ یہ میاں جی کے داماد ہیں، ان کا نام ہاشم ہے اور اب یہی زمینوں پر رہیں گے۔ میاں جی نے زمینوں کے پاس اپنے لیے چھوٹا سا 2 کوٹریوں والا مکان بنا رکھا تھا۔ آگے صحن تھا جس میں دھریک کا گھنا درخت اگا ہوا تھا۔ گاؤں میں 2-4 دکانیں بھی تھی جہاں نمک اور سگریٹ وغیرہ مل جاتے تھے۔ نوری نے بڑی سلیقہ شاری کا ثبوت دیا۔ اس نے سارے گھر کو صاف کر کے بڑے سلیقے سے سجا دیا، چارپائیوں پر بستر بچھا دیے، صحن والے چولہے کو مٹی سے پوتا، مزاروں نے ضرورت کے سارے برتن لا کر دے دیے۔ نوری نے دوسرے دن ناشتے پر جبرو کو اصلی مکھن کا پراٹھا اور چائے بنا کر دی تو جبرو کو اپنا امرتسر والا پرانا گھر یاد آ گیا۔ اس نے سب سے پہلے گاؤں کا اچھی طرح سے جائزہ لیا۔ معلوم ہو کہ وہاں لوگ مدتوں سے بڑی صلح صفائی کے ساتھ رہتے ہیں اور ادھر کبھی پولیس کا کوئی سپاہی نہیں آیا۔ آس پاس کوئی گاؤں بھی نہیں تھا اور کوہ شعلق کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ جبرو نے ایک عرصے کے بعد سکھ کا سانس لیا تھا۔ اس نے شرعی داڑھی رکھ لی تھی۔ وہ ہر وقت سر پر چوخانہ رومال باندھے رکھتا تھا۔ گاؤں میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی۔ ایک ہندو ساہوکار تھا اور کچھ سکھ مزارے تھے۔ جبرو نے 5 وقت کی نماز شروع کر دی۔ نوری نے گھر کو ایسے سگڑپن سے سنبھالا کہ جبرو کو محسوس ہوا کہ اس نے دوبارہ دنیا میں جنم لیا ہے۔ پھر بھی اسے ایک دھڑکا سا لگا رہتا تھا کہ پریتو کسی بھی وقت جبرو سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے وہاں آ سکتا ہے۔ وہ ان ڈاکوؤں اور گنڈوں کی نفسیات سے اچھی طرح واقف تھا، لیکن غافل نہیں تھا۔ وہ بھرا ہوا ریوالور تقریباً ہر وقت اپنے پاس رکھتا تھا۔ نوری کو اس نے اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، نہ ہی کبھی اس نے سب کچھ جاننے پر اصرار کیا تھا۔ اس کے لیے یہی کیا کم تھا کہ وہ داغدار عورت تھی۔ اسے شاید ہی کوئی قبول کرتا اور جبرو نے اس سے شادی کر کے اسے اپنے تحفظ میں لے لیا تھا۔ وہ بے حد خوش تھی اور جبرو کی بہت دیکھ بھال اور خدمت کرتی تھی۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ سردیوں کا موسم گزر گیا۔ نوری ماں بننے والی تھی۔ جبرو کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ نوری کو اب زیادہ کام نہیں کرنے دیتا تھا۔ اس دوران 2 بار خالو اور ماسی ان سے ملنے آئے تھے۔ میاں جی نے جبرو کو بتایا کہ پریتو ان کے گاؤں نہیں آیا۔ جبرو کو اطمینان ہو گیا کہ شاید پریتو نوری والے کیس کو بھول گیا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ پریتو ایک نامی گرامی بدماش تھا۔ اس کے ڈیرے سے اس کی اغوا کی ہوئی عورت کو نکال لے جانا اور اسے اور اس کے آدمی کو زخمی کر کے جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس کے آدمی برابر نوری اور اس شخص کی ٹو میں لگے ہوئے تھے جس نے پریتو کی کوٹری میں گھس کر اس کی رکھیل کو اس سے چھین لیا تھا۔ پریتو اس آدمی کو پہچانتا تھا۔ سچوال سے پریتو کے گنڈوں کو پتا چلا کہ نوری وہاں نہیں آئی۔ کھوج لگاتے لگاتے یہ لوگ نورپور بھی پہنچ گئے جہاں ماسی اور خالو رہتے تھے۔ یہاں یہ گنڈے دیہاتی کپڑوں میں آئے تھے۔ انہیں صرف اتنا ہی سراغ مل سکا کہ نوری یہاں آئی تھی، مگر میاں جی نے اس کی شادی ایک نوجوان سے کر دی اور پھر وہ وہاں سے کسی نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو گئے۔ پریتو کو یہ خبر ملی تو اس نے اپنے آدمی کو ہدایت کی کہ وہ میاں جی کی اور ان کے مکان کی نگرانی کرے۔ نوری اپنے آدمی کے ساتھ وہاں ضرور آئے گی۔ پریتو کو یقین تھا کہ جس آدمی سے نوری کی شادی ہوئی ہے وہ وہی ہے جس نے نوری کو اس کے ڈیرے سے اغوا کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے نوری کے خالو کو زدوکوب کیا تو وہ اپنے کسی آدمی کے ذریعے نوری کو پیغام بھجوا دے گا کہ پریتو تعاقب کرتا ہوا نورپور پہنچ گیا ہے، اس لیے تم کسی نامعلوم مقام کی طرف نکل جاؤ۔ 3-4 ماہ اسی طرح گزر گئے۔ آخر ایک روز میاں جی اپنی بیوی کو لے کر نوری اور جبرو سے ملنے مگھروال گئے تو پریتو کا کھوجی ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ جس وقت میاں جی جبرو کے گھر بیٹھے اسے بتا رہے تھے کہ پریتو ان کے گاؤں نہیں آیا، اس وقت پریتو کا کھوجی اسی گاؤں میں موجود تھا اور اس نے مکان میں نوری کو دیکھ بھی لیا تھا۔ اسی دن وہ آدمی گھوڑی پر بیٹھ کر واپس چل دیا۔ رات اس نے گاؤں میں بسر کی اور دوسرے روز شام کو پریتو کو جا کر یہ خوشخبری سنا دی کہ نوری مگھروال میں اپنے خاوند کے ساتھ رہ رہی ہے۔ پریتو کے چہرے پر وحشیانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے اپنی رائفل کے بٹ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ وہی آدمی ہوگا جس نے پریتو شیر کی کچھار میں گھسنے کی جرات کی تھی۔ میں اسے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ ساری حیاتی یاد رکھے گا۔ پریتو کے ساتھی نے کہا تمہیں وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں استاد، ہمیں حکم کرو، ہم جا کر دونوں کو قتل کراتے۔ وہ میرا دشمن ہے،
میں ہی اس سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لوں گا، اور ایسا بدلہ لوں گا کہ وہ زندگی بھر اپنے زخموں کو چاٹتا رہے گا۔ اسی رات پریتوں نے اپنے آدمیوں کو ساتھ دیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر مگھروال کی طرف چل پڑا۔ دن ڈھل رہا تھا۔ جبرو خیز کندھوں پر ڈالے، سر پر چوخانہ رومال لپیٹے اپنے کھیتوں میں مزاروں کے پاس بیٹھا فصل کے بارے میں ضروری باتیں کر رہا تھا کہ اچانک گاؤں کی طرف سے فائر کی آواز آئی۔ یہ رائفل کا فائر تھا۔ جبرو کا دل زور سے دھڑکا۔ مزار ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ گاؤں میں کسی کے پاس بندوق وغیرہ نہیں تھی۔ جبرو اٹھا اور اپنے مکان کی طرف دوڑا۔ ریوالور اس وقت بھی اس کی صدری کی جیب میں تھا۔ اس نے کچھ گھڑ سواروں کو دیکھا جو دور نشیب کے کھیتوں میں سرپٹ گھوڑے دوڑائے چلے جا رہے تھے۔ جبرو معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ وہ دیوانہ وار اپنے مکان کی طرف بھاگا۔ اس نے مکان کے باہر کچھ لوگوں کو دیکھا۔ دروازہ کھلا تھا۔ وہ لپک کر صحن میں آ گیا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ صحن میں جبرو نے جو منظر دیکھا اس نے اسے سن کر کے رکھ دیا۔ صحن کے کچے فرش پر 3 لاشیں پڑی تھیں، ایک میاں جی کی، دوسری ماسی کی اور تیسری خود نوری کی۔ ایک چوتھی لاش بھی تھی۔ یہ نوری کے ہونے والے بچے کی تھی، جسے نوری کے پیٹ کو پھاڑ کر باہر نکال کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ صحن میں خون کا چھوٹا سا تالاب بن گیا تھا۔ ان پر چاقوؤں سے وار کیے گئے تھے۔ نوری کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ اس کا پیٹ پھٹا ہوا تھا، گلا آدھا کٹا ہوا تھا۔ چھوٹے سے بچے کی لاش کے ٹکڑے پاس ہی پڑے تھے۔ جبرو نے اپنا کھیس اتار کر نوری کی لاش پر ڈال دیا۔ کسی نے پیچھے سے جبرو کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے کہا، بیٹا صبر کرو، قدرت کو یہی منظور تھا۔ جبرو نے آہستہ سے گردن گھما کر پیچھے دیکھا۔ یہ گاؤں کے بزرگ صورت مولوی صاحب تھے۔ جبرو وہیں چارپائی پر بیٹھ گیا۔ کچھ لوگ صحن میں آ کر لاشوں کو سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مولوی صاحب نے انہیں باہر چلے جانے کو کہا۔ جبرو کی آنکھیں آہستہ آہستہ سکڑنے لگی۔ اس نے اپنی بیوی کی لاش پر نظریں جما رکھی تھی۔ بیٹا کچھ گھڑ سوار آئے تھے، ایک ان کے آگے آگے تھا۔ میں نماز پڑھ کر یہاں سے گزرا تھا کہ وہ تمہارے مکان میں گھس گئے اور ایسی بے دردی سے سب کو قتل کر ڈالا کہ کسی کی آواز بھی نہ نکل سکی۔ مولوی صاحب نے کانپتے لہجے میں کہا۔ جبرو نے سرد لہجے میں پوچھا، کون تھے وہ لوگ؟ جو آدمی آگے آگے تھا، اس نے ہوا میں فائر کر کے کہا تھا کہ نوری کے مرد سے کہہ دینا کہ پریتوں نے بدلہ لے لیا ہے۔ جبرو کا خون ایک بار پھر ابل کر اپنے معمول پر آ گیا۔ اسے یقین تھا کہ یہ قتل پریتوں کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ وہ فرش پر جمے ہوئے اپنی بیوی اور بچے کے خون کو تکنے لگا۔ مولوی صاحب نے اسے صبر کی تلقین کرتے ہوئے کہا، میں خود تحصیل میں جا کر پولیس کو خبر کرتا ہوں، ان کے کفن دفن کو بندوبست بھی ہو جائے گا، تم حوصلہ رکھو بیٹا۔ جبرو نے مولوی کی طرف دیکھا۔ مولوی نے محسوس کیا کہ جبرو کی آنکھیں وہ نہیں ہیں جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ یہ آنکھیں کچھ سرخ ہو رہی تھی۔ ان میں ایک ایسی تیز چمک آ گئی تھی جو غم کی یا آنسوؤں کی چمک نہیں تھی۔ مولوی صاحب آپ کفن کا انتظام کرو، میں خود پولیس کے پاس جاتا ہوں۔ وہ کوٹری میں گیا۔ ٹین کے صندوق فرش پر الٹے ہوئے تھے اور نوری کے کپڑے ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ جبرو نے جھک کر نوری کا کیسری رنگ کا دوپٹہ اٹھایا۔ یہ دوپٹہ نوری نے شادی والی رات اوڑھ رکھا تھا۔ اس پر گوٹے کی 2-3 لکیریں بنی ہوئی تھیں۔ جبرو نے دوپٹہ اپنی آنکھوں سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ پھر جلدی سے اپنے آنسو پوچھے اور سر پر بندھا ہوا چوخانہ رومال اتار کر چارپائی پر پھینکا اور نوری کا کیسری دوپٹہ اپنے سر کے گرد پگڑی کی طرح باندھا۔ پھر باہر نکل آیا۔ لوگوں نے جبرو کے سر پر کیسری دوپٹہ بندھا دیکھا تو حیرت سے ایک دوسرے کو تکنے لگے اور چہمگوئیاں کرنے لگے۔ جبرو مولوی صاحب کی طرف منہ کر کے بولا، مولوی صاحب ان لاشوں کو عزت کے ساتھ اپنی نگرانی میں دفن کروا دیجیے گا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا کونے میں بندھے اپنے گھوڑے کی طرف بڑھا۔ اس پر ذہن کسی اور اسے قدم قدم چلاتا تینوں لاشوں کے قریب سے گزر کر مکان سے باہر آ گیا۔ گاؤں کے سیدھے سادے لوگ غمزدہ تھے۔ وہ پرے ہٹ گئے۔ جبرو گھوڑے پر بیٹھا اور باغ موڑ غروب ہوتے سورج کی دھیمی دھیمی روشنی میں اس طرف روانہ ہو گیا جدھر سے وہ کبھی اپنی دلہن نوری کو لے کر اس گاؤں میں داخل ہوا تھا۔ ساری رات وہ ویرانوں اور بیابانوں میں سفر کرتا رہا۔ دوسرے دن صبح کے وقت ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترا تو یہاں ایک نالا بہہ رہا تھا۔ اس نے گھوڑے کو پانی پلایا، خود بھی پیا اور اٹھ کر گاؤں کی طرف تیز نظروں سے دیکھا۔ گھوڑا گھاس چر رہا تھا۔ جبرو وہیں بیٹھ گیا۔ اس کے ذہن میں ہلکی ہلکی پھنمناہٹ ہو رہی تھی۔ اسے نہ نیند آ رہی تھی نہ تھکن کا احساس تھا۔
جب گھوڑے نے اچھی طرح پیٹ بھر لیا تو جبرو اس پر پھر سوار ہو گیا۔ اس کا رخ ساچوال کی طرف تھا۔ شام کے وقت اسے ایک جانب ٹیکریوں کے پاس ساچوال گاؤں کے مکان دکھائی دیے۔ کنوری کا گاؤں تھا۔ جبرو گاؤں میں جانے کی بجائے مٹی کے تودے کے پاس اس جگہ آ گیا جہاں اس نے نوری کی ماں کو دفن کیا تھا۔ قبر اسی طرح بنی ہوئی تھی، البتہ ایک پتھر لڑک گیا تھا۔ جبرو نے اپنے سر پر بندھی ہوئی نوری کی کیسری چنی اتاری، اسے بڑے احترام سے طے کر کے زمین پر رکھا، پھر قبر کو ایک طرف سے کھودنے لگا۔ جب وہاں چھوٹا سا گڑھا بن گیا تو نوری کی کیسری چنی کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگایا اور گڑھے میں رکھ کر اوپر مٹی ڈال دی۔ لڑکا ہوا پتھر دوبارہ اس جگہ پر لگایا اور پھر ہاتھ پھیلا کر آنکھیں بند کر کے فاتحہ پڑھنے لگا۔ فاتحہ کے بعد اس نے قبر پر جھک کر اپنا ہاتھ رکھا۔ ماں جی، میں نوری کو خوش نہ رکھ سکا، مجھے معاف کر دینا۔ جبرو کا رخ سکھداس پور کی طرف تھا جو پریتوں کا گاؤں تھا۔ 6-7 کو اس کا فاصلہ تھا۔ وہ گھوڑے کو سر پر دوڑاتا چلا جا رہا تھا۔ ایک ٹیکری کے نیچے اترا تو سامنے کھیت تھے اور ان کے پیچھے سکھداس پور تھا۔ جبرو پہلے گھوڑے سے اتر کر چھپ چھپ کر گاؤں میں داخل ہوا تھا، مگر اس وقت نہ جانے اس کے ذہن میں کیا دھن سمائی تھی کہ وہ گھوڑے کو دوڑاتا سیدھا اس کچی گلی میں گھس گیا جس میں پریتوں کا اڈا تھا۔ حویلی کا دروازہ کھلا تھا، آگے صحن تھا۔ حویلی کے باہر چارپائی بچھی تھی جس پر 2 آدمی بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے۔ گھڑ سوار کو آتا دیکھ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ جبرو نے ریوالور ہاتھ میں لے لیا۔ ایک ہاتھ سے گھوڑے کی باک کو کھینچتے ہوئے جبرو کے حلق سے بلند آواز نکلی، نوری۔ یہ آواز بھی تھی اور چیخ بھی۔ ساتھ ہی جبرو کے ریوالور کا رخ دونوں آدمیوں کی طرف ہو گیا جو گھبرا کر حویلی کے اندر بھاگنے والے تھے۔ 2 فائر ہوئے اور ایک آدمی چارپائی کے پاس اور دوسرا حویلی کے دہلیز پر اوندھے منہ گر پڑا۔ جبرو گھوڑے سمیت حویلی کے کھلے دروازے سے صحن میں داخل ہو گیا۔ سامنے پریتوں کی کوٹری تھی۔ فائر کی آواز سن کر پریتو اپنے 2 آدمیوں کے ساتھ کوٹری سے باہر نکلا۔ جبرو نے اسے اور پریتوں نے جبرو کو پہچان لیا تھا۔ جبرو نے یک کے بعد دیگرے 4 فائر کیے۔ گولیاں پریتوں کے جسم سے پار ہو گئیں۔ ایک فائر اس کے ساتھی کو لگا لیکن دوسرا دیوار پھاند کر بھاگ گیا۔ جبرو نے گھوڑا گرے ہوئے پریتوں کے اوپر چڑھا دیا، پیچھے ہٹ کر ایک اور فائر سے اس کے سر کا نشانہ لیا اور چلایا، نوری۔ پریتو خون میں لت پت صحن کے فرش پر پڑا تھا۔ جبرو نیچے اترا، پریتو کی لاش کے پاس آیا، اس کے سر پر ریوالور کی ناری لگائی اور فائر جھونک دیا۔ پریتو کی کھوپڑی کھل گئی۔ جبرو اچھل کر گھوڑے پر سوار ہوا۔ دوسرا آدمی زخمی تھا۔ جبرو نے اسے بھی گولی مار کر ٹھکانے لگایا اور گھوڑا دوڑاتا صحن کے باہر گلی میں آ گیا۔ گلی سنسان تھی۔ 2 ہندوؤں کی لاشیں حویلی کے سامنے پڑی تھیں۔ جبرو نے ایک ہوائی فائر کیا اور جسم کی ساری طاقت کو جمع کر کے اتنے زور کی چیخ بلند کی کہ گاؤں کے مکانوں کی منڈیریں تک کانپ اٹھی۔ اس نے گھوڑے کو کھیتوں کی طرف ڈال دیا۔ اس نے نوری کا بدلہ لے لیا تھا۔ وہ گھوڑا دوڑاتا کھیتوں میں سے گزر گیا، پھر سکھداس پور گاؤں پیچھے رہ گیا۔ گھوڑا ویران اندھیرے میدانوں اور کھیتوں سے گزرتا بھاگا جا رہا تھا۔ دور ساچوال کی روشنی نظر آنے لگی۔ جبرو اس گاؤں کے قریب سے ہو کر شمال کی طرف ہو گیا۔ یہ علاقہ اس کے لیے نیا تھا۔ وہ نئے علاقے میں جانا چاہتا تھا، شاید اس لیے کہ اس کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ لیکن نئی زندگی کا انجام کیا ہونا تھا اس کی جبرو کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ خدا جانے آدھی رات گزر چکی تھی یا نہیں، لیکن جبرو کا گھوڑا تھک گیا تھا، اس کی رفتار سست ہو گئی تھی۔ اس وقت جبرو جنگلی فلاحی کے بیابان میں سے گزرا تھا۔ یہاں نہ کوئی پگڈنڈی تھی اور نہ کوئی کچی سڑک تھی۔ کسی گاؤں کی روشنی بھی آس پاس نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اتر کر گھوڑے کو کھلا چھوڑ دیا۔ یہ جبرو کا اپنا گھوڑا تھا جو نوری کے ہاروں نے اسے دیا تھا۔ گھوڑا جبرو کی ایک ایک حرکت کو پہچانتا تھا۔ جبرو زمین پر بیٹھ گیا تو گھوڑا درختوں میں ادھر ادھر چڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر آرام کے بعد جبرو گھوڑے پر بیٹھ کر دوبارہ چل پڑا۔ اب وہ گھوڑے کو قدم قدم چلا رہا تھا۔ رات بھر وہ چلتا رہا۔ یہ علاقہ اس کے لیے اجنبی تھا۔ یہاں زمین ایسی تھی کہ کہیں نشیب میں اترتی چلی گئی تھی اور کبھی ایک دم سے میدان آ جاتا تھا۔ پہاڑیاں دور دور تک کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ صبح کے وقت جبرو نے کچھ ہری بھری کھیتیاں دیکھی جہاں ایک جگہ ایک کسان درانتی سے چارہ کاٹ رہا تھا۔ جبرو اس کے قریب گھوڑے کو لے جا کر اتر گیا۔ کسان نے ہاتھ روک کر جبرو کو دیکھا اور پھر چارہ کاٹنے میں مصروف ہو گیا۔ جبرو نے کسان کو سلام کیا۔ کسان نے جواب دیا اور پوچھا، بھائی کس گاؤں جانا ہے؟ جبرو اس کے قریب کھیت کی منڈیر پر بیٹھ گیا۔ کچھ کھانے کو مل جائے گا؟ کسان چارہ کاٹتے ہوئے پھر رک گیا، اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی فصل کی اوٹ میں گیا۔ جبرو اس کی اس طرف سمٹی ہوئی آنکھوں سے برابر دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں مٹی کی کٹوری اور رومال میں بندھی ہوئی 2 روٹیاں تھیں۔ باجرے کی روٹی اور لسی ہے۔ جبرو نے روٹی والا رومال اور کٹورا لے لیا۔
جانے کب سے بھوکا تھا، کھانے میں مصروف ہو گیا۔ کھاتے کھاتے کہنے لگا، میرے گھوڑے کو پانی پلا دو گے؟ کسان نے محسوس کیا کہ اجنبی کے لہجے میں ایک عجیب قسم کا تحکمانہ انداز تھا، اور اس نے بالکل صحیح محسوس کیا تھا۔ جبرو کا لہجہ نوری کے قتل کے بعد بدل گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اب وہ کسی سے کچھ نہیں چھپا رہا، کسی سے خوفزدہ نہیں ہے۔ کسان دوبارہ درانتی چلانے لگا اور بولا، پیچھے ایک نہر بہتی ہے، وہاں گھوڑے کو پانی پلا دینا۔ تم میرے گھوڑے کو ندی پر چھوڑاؤ، جب تک میں روٹی کھا لیتا ہوں، یہ بھی پانی پی لے گا۔ جبرو کے لہجے میں اس قدر تیقن اور خود اعتمادی تھی کہ کسان کچھ دب سا گیا۔ جلدی سے اٹھا، گھوڑے کی باگ پکڑی اور اسے ندی کی طرف لے گیا۔ جب واپس آیا تو جبرو روٹی کھانے کے بعد لسی پی رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے مٹی کا کٹورا نیچے رکھا، جیب سے سگریٹ نکال کر سلگایا اور دوسری جیب سے 10 روپے کا نوٹ نکال کر کسان کو دیا۔ اس وقت یہی دے سکتا ہوں، اسے نذرانہ سمجھ کر قبول کر لو۔ اس کی کیا ضرورت ہے بھائی جی، تم مہمان ہو میرے۔ جبرو نے آنکھیں سکڑ کر گہری نظروں سے کسان کی طرف دیکھا۔ اس کا نوٹ والا ہاتھ ابھی تک کسان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ کسان ڈر سا گیا اور جلدی سے آگے بڑھ کر نوٹ تھام لیا۔ ادھر کون سا علاقہ ہے؟ جبرو نے شمال کی طرف اشارہ کیا۔ ادھر تو آگے سبحان پور کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرف کون سا علاقہ ہے؟ اس نے مشرق کی طرف پوچھا۔ ادھر نیچے کی جانب نابھا پٹیالہ کا علاقہ ہے، اور اوپر چلے جاؤ گے تو کالکا کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ ویسے بھائی تم کہاں جاؤ گے؟ جبرو نے کوئی جواب نہ دیا، اٹھ کر اس سے ہاتھ ملایا۔ روٹی کا شکریہ۔ گھوڑا پانی کی پینے کے بعد کھیتوں میں اس کی طرف بڑھا چلا آ رہا تھا۔ جبرو نے سگریٹ زمین پر پھینک کر پاؤں سے مسلا اور گھوڑے کی طرف بڑھا۔ بیچارہ کسان اپنے ات کٹے کھیت میں کھڑا عجیب نظروں سے جبرو کو جاتے دیکھ رہا تھا۔ وہ جبرو کو کوئی ڈاکو قسم کا آدمی سمجھ رہا تھا، اور جب وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی نظروں سے کافی دور نکل گیا تو کسان نے کانوں پر ہاتھ لگا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ جبرو اور اس کا گھوڑا دونوں تازہ دم ہو گئے تھے۔ اس نے گھوڑے کا رخ ان اونچے نیچے میدانوں کی طرف کر دیا تھا جن کے بارے میں کسان نے اسے بتایا تھا کہ ان کے آگے نابھا پٹیالہ کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ جبرو کے ذہن میں اس وقت کمالے اور اپنے دیرینہ ساتھی شادو کا خیال آ رہا تھا۔ شادو ریاست پٹیالہ کا رہنے والا تھا۔ ممکن ہے ترائی کی کمین گاہ سے بچھڑنے کے بعد شادو ریاست پٹیالہ کی طرف نکل گیا ہو۔ اس وقت جبرو کو اپنے ساتھیوں کی تلاش تھی۔ کمالے کے بارے میں وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کدھر گیا ہوگا۔ ویسے اس کا دل کہہ رہا تھا کہ ایک نہ ایک دن اسے کمالہ بھی مل جائے گا۔ اسے گولیوں اور اسلحے کی ضرورت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ نوری کی المناک موت نے جبرو کی جیسے کایا پلٹ دی تھی۔ اب اس کے دل سے پولیس کا ڈر اور پکڑے جانے کا خوف نکل چکا تھا۔ پہلے وہ مرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن اب وہ مرنے مارنے کے لیے ہر لمحہ تیار تھا۔ گھوڑا کھیتوں اور میدانوں میں دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ دھوپ خوب نکل آئی تھی۔ دوپہر تک جبرو سفر کرتا رہا۔ دوپہر کے بعد اس نے ایک جگہ تھوڑی دیر آرام کیا اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ تیسرے پہر وہ ایک گاؤں کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کچھ سکھ ایک کنویں کے پاس دھوپ میں چارپائی ڈالے بیٹھے ہیں۔ وہ گنا چوس رہے تھے۔ جبرو نے ان کے قریب جا کر گھوڑا روکا۔ پٹیالہ کی ریاست کو کس طرف سے راستہ جاتا ہے سردار جی؟ ایک بھاری جسم والے سکھ نے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ اس طرف 10 کوس کے بعد پٹیالے کی سرحد شروع ہو جاتی ہے۔ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ جبرو نے کوئی جواب نہ دیا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور وہاں سے چل دیا۔ سکھ اسے تعجب سے دیکھنے لگے۔ 10-12 کوس کا فاصلہ گھوڑے پر کچھ زیادہ نہیں تھا۔ ابھی دن کی روشنی باقی تھی کہ جبرو ہرے بھرے کھیتوں والے میدانی علاقے میں داخل ہو گیا، جہاں جگہ جگہ درخت اگے تھے۔ کئی ایک پرانی عمارتوں کے کھنڈر بھی اسے نظر آئے۔ کھیتوں میں جو سکھ ہل چلا رہے تھے انہوں نے ریاستی انداز میں پگڑیاں باندھ رکھی تھیں۔ جبرو سمجھ گیا کہ وہ پٹیالے کی سرحد میں داخل ہو چکا ہے۔ وہ درختوں میں گھری ہوئی کشادہ کچی سڑک پر چلا جا رہا تھا۔ 2 مکان اور کسی قلعے کی اونچی دیوار دکھائی دے رہی تھی۔ 2 سکھ سروں پر چارے کے کٹھے اٹھائے آتے نظر آئے۔ جبرو نے گھوڑا روک لیا۔ جب وہ اس کے قریب سے گزرنے لگے تو جبرو نے پوچھا، کیوں سردار جی، سامنے پٹیالہ کا شہر ہے نا؟ یہ تو سامانہ قصبہ ہے، پٹیالہ آگے 3 کوس پر ہے۔ جبرو پھر چل پڑا، اور جب ریاست کے صدر مقام یعنی پٹیالہ شہر میں داخل ہوا اس وقت شام ڈھل رہی تھی۔ وہ شہر کے سامانی دروازے سے داخل ہوا تھا۔ بازار میں دکانیں کھلی ہوئی تھیں۔ یہاں بجلی کے بلب دکانوں اور مکانوں میں جل رہے تھے۔ آبادی زیادہ تر سکھوں کی تھی۔ کہیں کہیں اسے اچکن پوش، لال ٹوپی اور کلہ پگڑی والے مسلمان بھی دکھائی دیے۔ جبرو کا لباس دیہاتی تھا۔ وہ گھوڑے کی باگ تھامے سامانی بازار میں گزر رہا تھا۔ اس شہر میں وہ اپنے پرانے ساتھی شادو کی تلاش میں آیا تھا۔ اتنا وہ جانتا تھا کہ شادو گرچہ گنڈا ٹائپ نوجوان ہے، مگر وہ خون کے کسی مقدمے میں پولیس کو مطلوب نہیں تھا اور نہ ہی وہ جیل توڑ کر بھاگا تھا۔ اس اعتبار سے جبرو کسی سے بھی اس کا پتہ پوچھ سکتا تھا، لیکن کسی بدماش ٹائپ کے آدمی کے بارے میں پوچھنا ویسے ہی لوگوں کو شک میں ڈال سکتا تھا۔
اگرچہ جبرو کو اب اس کی پرواہ نہیں رہی تھی کہ لوگ اس کے متعلق کیا سوچیں گے، تاہم وہ کسی متعلق آدمی سے ہی شادو کے متعلق پوچھنا چاہتا تھا۔ مختلف بازاروں میں سے گزرتے ہوئے جبرو سیف آبادی دروازے کے بازار میں پہنچ گیا۔ یہاں ایک ہوٹل ٹائپ کا تندور تھا جس میں لوگ دال روٹی کھا رہے تھے۔ جبرو نے گھوڑے کو ایک طرف کھڑا کیا اور دکان میں آ کر لوہے کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے لیے دال روٹی منگوائی اور کھانے لگا۔ پاس ہی دو سکھ بیٹھے باتیں کرتے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ وہ پیے ہوئے لگتے تھے۔ ان کی گفتگو سے جبرو کو معلوم ہوا کہ وہاں سے آگے سیف آبادی دروازہ ہے جس کے باہر کو تکیہ ہے جہاں سے وہ دارو پی کر آئے ہیں۔ جبرو کھانا کھا کر اسی تکیہ کی طرف چل دیا جو دروازے کے باہر کھجوروں کے درختوں کے نیچے کھیتوں کے پاس ہی تھا۔ جبرو نے وہاں جا کر گھوڑے کو ایک جانب باندھا اور کوٹری کے باہر بچھے ہوئے بہت بڑے تخت پر جا کر بیٹھ گیا۔ اندھیرا ہو گیا تھا۔ تکیے میں ایک طرف لالٹین جل رہی تھی، ادھر ادھر کچھ لوگ بیٹھے نشہ کر رہے تھے۔ تخت پر ایک بوڑھا سکھ کمبل اوڑھے دری پر چپ چاپ بیٹھا تھا۔ جبرو کو دیکھتے اس نے خالص ریاستی پنجابی میں پوچھا کہ اسے کیا چاہیے۔ جبرو کو ان لوگوں کے کاروبار کے انداز کا علم تھا۔ اس نے جیب سے 1 روپیہ نکال کر بوڑھے سکھ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، 1 پڑیا چاہیے مہاراج۔ سکھ نے کمبل کے اندر سے ایک چھوٹی سی پڑیا نکال کر جبرو کے حوالے کر دی۔ اسے یہاں سگریٹ میں ڈال کر نہ پینا۔ بوڑھے نے کہا، پڑیا میں چرس کی گولی تھی، باہر جا کر ہی پیوں گا مہاراج۔ پھر جبرو نے ادھر ادھر کی باتوں کے بعد شادو کے بارے میں پوچھا تو بوڑھا کہنے لگا، اس نام کا ایک آدمی چوک اناردانے والے اڈے میں رہا کرتا تھا، مگر وہ تو بنگال چلا گیا تھا۔ ہاں ہاں وہی شادو، میرا نام رحمت ہے، میں اس کا ماموں ہوں، امرتسر سے آیا ہوں اس کی تلاش میں، بنگال گیا تھا، پتہ چلا کہ وہاں سے جا چکا ہے۔ بوڑھا چند دموں کے لیے خاموش ہو گیا، پھر بولا، تم مکھن سنگھ کے پاس جاؤ، اسے معلوم ہوگا۔ مکھن سنگھ کا گھر درشنی دروازے کے ساتھ ہی ہے۔ جبرو نے بوڑھے کا شکریہ ادا کیا اور گھوڑے کی باگ تھامے درشنی ڈیوڑی کا راستہ پوچھ کر ادھر کو چل پڑا۔ درشنی دروازہ وہاں سے قریب ہی تھا۔ مکھن سنگھ جس مکان میں رہتا تھا اس کے سامنے چھوٹا سا احاطہ تھا جہاں بانس کے ساتھ ایک بلب جل رہا تھا۔ احاطے میں بیری کا درخت تھا جس کے نیچے ایک یکا بغیر گھوڑے کے کھڑا تھا۔ جبرو نے احاطے میں آ کر مکھن سنگھ کو آواز دی۔ سامنے کی جانب 2 کوٹریاں تھیں۔ ایک کوٹری کا دروازہ کھلا اور ایک ناٹے قد کا بھاری بدن والا سکھ کمبل اوڑھے باہر نکل آیا۔ وہ کیوں بھائی، کس سے ملنا ہے؟ ست سری اکال جی، میں امرتسر سے آ رہا ہوں، مکھن سنگھ سے ملنا ہے۔ اندر آ جاؤ، میں ہی مکھن سنگھ ہوں، گھوڑا یہاں باندھو۔ جبرو نے گھوڑے کو یکے کے پیچھے باندھا اور کوٹری میں آ گیا۔ اندر 2 چارپائیوں پر بستر بچھے تھے۔ بیچ میں ایک اونچی چوکی نما میز رکھی تھی۔ مکھن سنگھ نے ایک گلاس جبرو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، کچھ پیو گے؟ نہیں مہاراج، میں نہیں پیتا۔ اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کام کیا ہے؟ امرتسر سے تمہیں گوبند پور نے تو نہیں بھیجا؟ نہیں مہاراج، مجھے کسی نے نہیں بھیجا، میں خود آیا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میرا نام رحمت ہے، میں اپنے بھانجے شادو کی کھوج میں آیا ہوں۔ مکھن سنگھ نے گلاس واپس میز پہ رکھا اور ٹکٹکی باندھ کر جبرو کو تکنے لگا۔ جبرو سمجھ گیا کہ وہ شادو کو جانتا ہے۔ اس نے مکھن سنگھ کو بتایا کہ میں اپنے بھانجے کی تلاش میں بنگال بھی ہو آیا ہوں، مگر وہ نہیں ملا۔ مکھن سنگھ مونچھوں کو ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے بولا، ہاں وہ کلکتے میں ہوا کرتا تھا، اب کہاں ہے وہ؟ دوپہر کو مجھے ملا تھا، کہہ رہا تھا شام کو آؤں گا، پر آیا نہیں۔ جبرو نے کہا، شادو کی بہن بہت بیمار ہے، میں اسے لینے آیا ہوں، کیا تم مہربانی کر کے مجھے اس کے پاس لے جا سکتے ہو سردار جی؟ اس کے پاس تو نہیں لے جا سکتا، پر اسے یہاں بلوا لیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ تم شریف آدمی لگتے ہو، اور شادو جہاں رہتا ہے وہ محلہ کچھ بدنام ہے، تم یہیں آرام کرو، میں اسے ابھی بلا لیتا ہوں، شادو یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ مکھن سنگھ نے کھیس کی بکل ماری اور کوٹری سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ایک نوکر ٹائپ لڑکے نے آ کر پوچھا کہ چائے لا دوں بازار سے؟ جبرو نے کہا، نہیں بھائی، میں چائے نہیں پیتا۔ لڑکا چلا گیا۔ جبرو نے خدا کا شکر ادا کیا کہ آخر اسے شادو کا سراغ مل گیا ہے۔ شادو مل جاتا تو اس کی مدد سے کمالے کا بھی کھوج لگایا جا سکتا تھا۔ کوٹری کا دروازہ بند تھا مگر کنڈی نہیں لگی تھی۔ جبرو نے کوٹری کا جائزہ لیا۔ کونے میں 2-4 صندوق پڑے تھے۔ دیوار پر دربار صاحب امرتسر کی تصویر فریم میں جڑی ہوئی تھی۔ جبرو نے چارپائی پر ٹانگیں پھیلا دی اور سکون کے ساتھ سگریٹ سلگا کر اس کے کش لگانے لگا۔ مکھن سنگھ مکان کے احاطے سے نکل کر نیم روشن بازار میں آیا اور پھر اس کا رخ پولیس چوکی کی طرف ہو گیا۔ مکھن سنگھ پولیس کا مخبر بھی تھا۔ شادو پولیس کو مطلوب تھا کیونکہ وہ ایک مفرور قاتل کمالے کے ساتھ منسلک تھا۔
और खुद भी पटियाले में कई वारदातें कर चुका था। मक्खन सिंह को जब मालूम हुआ कि शादो का मामू उसकी तलाश में आया है, तो उसने अपना फर्ज जाना कि थानेदार को जाकर खबर कर दे। पुलिस उसे इसी बात की तनख्वाह देती थी। थाने में एसएचओ हरियाम सिंह बैठा एक रजिस्टर के अंदर इंदराज पड़ रहा था कि मक्खन सिंह अंदर आया। उसने थानेदार को बताया कि मफरू शादो का एक मामू उससे मिलने उसके मकान पर आया है। सिख थानेदार के कान खड़े हो गए। जल्दी से रजिस्टर एक तरफ रखा और उठ खड़ा हुआ। क्या वो अभी तक तुम्हारे मकान पर ही है? हाँ जी, मैं उसे अपनी कोठरी में बिठा के आया हूँ। उसके पास असलहा तो नहीं है? महाराज, वो तो गांव का शरीफ आदमी लगता है, उसके पास तो डोंगरी तक नहीं है। थानेदार दाढ़ी खुजाते हुए बोला, उससे शादों के बारे में मुफीद मालूमात हासिल हो सकती है। तुम यहीं बैठो, मैं वर्दी बदल कर आता हूँ। थानेदार एक कमरे में घुस गया। उसने अपनी वर्दी उतारकर आम सफेद कपड़े यानी धोती कुर्ता पहनकर गर्म कंबल शानों पर डाला और कमीज के अंदर भरा हुआ पिस्तौल छुपा लिया और मक्खन सिंह की तरफ मुतवज्जो होकर बोला, मैं उससे इब्तदाई तौर पर कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम मुझे शादों का गहरा दोस्त कहकर उससे मुतारिफ कराना। थानेदार मक्खन सिंह के साथ उसके मकान पर आ गया। जबरू कोठरी में ही था। मक्खन सिंह के चले जाने के बाद जबरू को खतरे का हल्का सा एहसास हुआ था। वैसे भी वो खतरे से किसी वक्त भी बाहर नहीं था। वो कुछ देर सिगरेट पीता रहा, फिर उठकर कोठरी से बाहर देखने लगा जहां उसका घोड़ा बंधा था। अचानक उसने अहाते के बाहर कदमों की आहट सुनी तो रिवॉल्वर निकाला और दरवाजा बंद करके वापस चारपाई पर आकर इस तरह बैठ गया कि रिवॉल्वर उसके सीधे हाथ में था और अपने दोनों हाथ उसने इसी तरह बगलों में दाब रखे थे जैसे उसे ठंड लग रही हो। रिवॉल्वर को उसने बगल के नीचे छुपा रखा था। कोठरी का दरवाजा खुला और मक्खन सिंह थानेदार को साथ लिए अंदर आया। जबरू ने गौर से नौवारिद सिख को देखा। वो उसकी शक्ल देखकर ही समझ गया कि दाल में कुछ काला है। भाई रहमत, ये गोबिंद सिंह है। पटियाले में यही एक शादों का दोस्त है। थानेदार आम कपड़ों में था। उसने जबरू को गहरी तेज नजरों से देखा और चारपाई पर बैठते हुए बोला, भाई रहमत, तुम शादों के मामू हो? जबरू समझ गया कि उसका खदशा गलत नहीं था। सिख का अंदाज पुलिस वालों का था। जबरू पूरी तरह से तैयार था। हाँ सरदार जी, मैं शादों का मामू हूँ। थानेदार आखिर सिख था। उसने कुछ जल्दी से काम लिया। तुम्हें मेरे साथ जरा पुलिस स्टेशन तक चलना होगा। साथ ही उसने जेब से पिस्तौल निकाल लिया। जबरू के हाथ में पहले ही भरा हुआ रिवॉल्वर तैयार था। जिस तरह बिजली चमक कर गायब हो जाती है, उससे भी कम वक्त में जबरू का रिवॉल्वर वाला हाथ बगल से अलग हुआ और इससे पहले कि थानेदार अपने पिस्तौल से फायर करता, जबरू के रिवॉल्वर से गोली निकली और थानेदार के दिल को फाड़ती हुई दूसरी तरफ निकल गई। वो चारपाई पर आगे को गिर पड़ा। मक्खन सिंह घबराकर बाहर भागा। जबरू ने दूसरा फायर उस पर दाग दिया। गोली उसकी पीठ में लगी और वो दरवाजे के आगे मुंह के बल गिर पड़ा। जबरू ने रिवॉल्वर जेब में डाला। कोठरी का दरवाजा खोलकर अहाते में आया और घोड़े को खोलकर अहाते से बाहर निकल गया। धमाकों से आसपास के मकानों में लोग चौंके जरूर थे, मगर मक्खन सिंह के अड्डे पर अक्सर जराइम पेशा लोगों की आमदोरफ्त रहा करती थी और कभी कभी फायरिंग भी हो जाया करती थी, इसलिए उन्होंने कोई तवज्जो ना दी। जबरू घोड़े पर बैठा और उसे दुल की चाल चलाता खेतों की तरफ चल पड़ा। खुले खेतों में पहुंचते उसने एड़ लगाई और रात के अंधेरे में गुम हो गया। उसे कुछ मालूम नहीं था कि पटियाले से निकलकर वो किस तरफ जा रहा है। आगे कोई शहर आएगा या गांव। जबरू ने रात की तारीकी में कच्ची सड़क पर घोड़ा डाल दिया जो सड़क पर दौड़ा चला जा रहा था। पटियाला बहुत पीछे रह गया। पुलिस उसकी तलाश में निकल सकती थी, इसलिए वो जाय वारदात से ज्यादा दूर चले जाना चाहता था। दरख्तों के झुंड खत्म हो गए। खेत भी अब अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहे थे। वीरान जंगली मैदान शुरू हो गए थे। दूर एक तरफ उसे बिजली के खंभों पर झिलमिलाते कुमकुमों की कतार दिखाई दी जो मशरक की जानिब चली गई थी। ये शायद जर्नैली सड़क थी। जबरू उस सड़क से जुनूब मशरक की तरफ हटता चला गया। एक बहुत बड़ी नहर आ गई। जबरू नहर के पुल से घोड़ा दौड़ाता गुजर गया। दूसरी तरफ कलर जमीन थी। घोड़ा उस कलर मैदान को भी पार कर गया। जर्नैली सड़क की रोशनियां अब बहुत दूर रह गई थी। घोड़ा सर पर दौड़ता रहा। साथ ही जबरू का जहन भी शोर मचाता रहा। वो इस वक्त अपनी मौत को अपनी जेब में डाले सफर कर रहा था। अचानक उसे सामने गांव नजर आया। गांव के बाहर किसी मकान के अहाते में लालटेन की रोशनी हो रही थी। बाकी सारे मकान अंधेरे में डूबे हुए थे। जबरू घोड़े से उतरकर पैदल गांव की एक कच्ची वीरान गली में दाखिल हो गया। गली में अंधेरा था। आगे एक 2 मंजिला मकान का छज्जा बाहर को निकला हुआ था। उसका दरवाजा बड़ा था। किसी खुशहाल जमींदार का मकान लगता था। मकान की बैठक का दरवाजा बंद था, मगर रोशनदान से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। उसने घोड़े को वहीं खड़ा किया और खुद बैठक के बंद दरवाजे की दरार से झांक कर देखा। अंदर मिट्टी के तेल का लैंप संदूकची के पास रोशन था और एक आदमी खेस की बकल मारे बैठा वही खाते पर हिसाब किताब लिख रहा था।
اس کے سر پر ہندوؤں کی طرح بودی تھی جو ایک گارڈ کی شکل میں پیچھے کی طرف کو بندھی ہوئی تھی۔ یہ کو ہندو براہمن تھا، شکل سے سود خور لگ رہا تھا۔ اس کے قریب ہی لوہے کی چھوٹی سی سیف پڑی تھی۔ جبرو نے دروازے کو آہستہ سے اندر کی جانب دھکیلا تو اندر کنڈی لگی تھی۔ دروازے کو دھکیلنے سے چرچراہٹ پیدا ہوئی تو اندر سے لالے نے آواز دی، کون ہے اس وقت؟ لالا جی دروازہ کھولو، نمبردار جی کا خاص پیغام لے کر آیا ہوں۔ جبرو جلدی سے بولا۔ لالا کیس کو سنبھالتا ہوا اٹھا اور بڑبڑاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا اور سر باہر نکال کر بولا، کون ہو بھائی؟ نمبردار جی کو کیا کام پڑ گیا اس وقت؟ اس دوران ریوالور جبرو کے ہاتھ میں آ چکا تھا، جس کی نالی کا رخ ہندو لالے کی طرف تھا۔ لالا جیسا سکتے میں آ گیا۔ جبرو نے اندر کی طرف دھکیل کر دروازہ پیچھے بند کیا اور بڑے پرسکون انداز میں بولا، آواز نکالو گے تو خون میں نہلا دوں گا، تجوری کھولو۔ لالے کا خون خشک ہو رہا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے چابی لگا کر تجوری کھول دی۔ تجوری کے 3 خانے تھے۔ ایک خانے میں لال رنگ کے بہی کھاتے بھرے ہوئے تھے، دوسرے خانے میں شاید وکٹوریا کی تصویر والے چاندی کے روپوں کی تھیلیاں پڑی تھیں، ساتھ ہی نوٹوں کی کچھ گڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ چاندی کے روپے اور نوٹ ادھر رکھ دو۔ لالے نے ہاتھ جوڑ کر کچھ کہنے کی ہمت کی مگر اس کی آواز نہ نکل سکی۔ جبرو نے ریوالور کی نال اس کے بالکل سامنے کر دی۔ لالے نے ایک تھیلی اور نوٹوں کی گڈیاں جبرو کے آگے دری پر ڈھیر کر دی۔ تھیلی کھولو۔ جبرو نے اگلا حکم سنایا۔ اس میں واقعی چاندی کے روپے تھے جن پر وکٹوریا کا سر بنا تھا۔ جبرو نے تھیلی لی اور 10 کے کرنسی نوٹوں کی ایک گڈی اس میں رکھ لی۔ اسے اٹھا کر اپنی قمیض کے اندر تہبند میں اڑسا اور لالے سے بولا، تو زانو ہو کر بیٹھ جاؤ۔ لالا سمجھا کہ شاید جبرو سے گولی مارنے لگا ہے۔ اس کے حلق سے عجیب سی آواز نکلی۔ جبرو نے زور سے اس کے سر پر ریوالور کا دستہ مارا۔ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ جبرو نے اس دروازے کی طرف دیکھا جو مکان کے اندر کھلتا تھا۔ لالا بے ہوش ہو چکا تھا۔ جبرو نے دیکھا کہ کونے میں لکڑی کا صندوق رکھا ہے۔ اس نے صندوق کو کھولا۔ اس میں دریاں اور کچھ کپڑے پڑے تھے۔ جبرو نے انہیں جلدی جلدی نکال کر باہر پھینکا۔ وہ اپنے مطلب کی چیز تلاش کر رہا تھا۔ آخر وہ اسے ملی گئی۔ یہ ایک نسواری رنگ کی گرم چادر تھی۔ اس کے پاس ایک اونی ٹوپی بھی پڑی تھی۔ جبرو نے ٹوپی پہن کر گرم چادر کو چوڑا کر کے جسم کے گرد لپیٹا اور لالے کو بے ہوش چھوڑ کر بیٹھک سے باہر نکل آیا۔ اسے اس بات کا افسوس تھا کہ صندوق میں سے لالے کا کوئی پستول یا گولیاں نہیں ملی تھی۔ جبرو نے گلی میں آگے پیچھے ایک نگاہ دوڑائی۔ وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ گھوڑے پر بیٹھا اور اس کی باگ موڑ کر جدھر سے آیا تھا ادھر کو چل دیا۔ گاؤں سے نکلتے ہی جبرو نے گھوڑے کا رخ شمال کی طرف کر دیا اور گھوڑے کو دوڑانے لگا۔ کبھی میدان آ جاتا، کبھی بیابان اور کبھی زیر کاشت کھیت، مگر وہ آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ ٹوپی اور گرم چادر نے ٹھنڈک کو روک دیا تھا۔ آگے ایک دریا آ گیا جو کہ خشک تھا۔ کہیں کہیں پتن کی شکل میں ٹھنڈا پانی ستاروں کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ جبرو نے گھوڑے کو دریا کے پاٹ میں ڈال دیا۔ گھوڑا ریت پر تیزی سے دوڑنے لگا۔ دریا پار زمین اونچی تھی اور اس کے سامنے ایک بار پھر ایک بیابان پھیلتا چلا گیا تھا۔ جانے کیوں جبرو کا دل بار بار اسے جموں کی ترائی کی طرف چلنے پر اکسا رہا تھا۔ اسے جیسے یقین سا ہو رہا تھا کہ کمالا اسے ترائی کے جنگل میں ہی کسی جگہ پر ملے گا۔ یہی وجہ تھی کہ جبرو گھوڑے کو شمال کی طرف دوڑا رہا تھا۔ وہ رات کو سفر کرتا، دن کی روشنی میں کسی ٹبے یا کھولے میں چھپا پڑا رہتا، ندی نالے کا پانی پی کر پیاس بجھاتا، کھیتوں میں سے سٹے توڑ توڑ کر کھاتا، کہیں گنا چوستا۔ یوں ہی وہ 3 دن سے سفر کرتا رہا۔ آخر کار شمال مشرق کی جانب کافی فاصلے پر پہاڑیاں نظر آنا شروع ہو گئی تھیں۔ اب ضروری تھا کہ وہ یہ معلوم کرے کہ وہ کس علاقے میں پہنچ گیا ہے۔ چوتھے روز وہ ایک گاؤں سے دور ایک کھیت کے قریب گھوڑے سے اتر کر اس انتظار میں بیٹھ گیا کہ کوئی ادھر سے گزرے تو اس سے اس علاقے کے بارے میں دریافت کرے۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت بکری کی رسی پکڑے آتی دکھائی دی۔ جبرو کا حلیہ بڑا شریفانہ تھا، ہلکی ہلکی داڑھی، بھری بھری مونچھیں، سر پر اونچی ٹوپی۔ عورت نے نیلے رنگ کی شلوار قمیص پہن رکھی تھی۔ وہ پیروں سے ننگی تھی۔ جب وہ جبرو کے قریب سے گزری تو جبرو نے کہا، بہن جی، سوچیت گڑھ یہاں سے کتنا دور ہوگا؟ عورت نے رک کر جبرو کی طرف دیکھا۔ بیرا، سوچیت گڑھ تو یہاں سے بہت دور ہے۔ یہ شتوال گاؤں ہے، آگے دنیا نگر ہے۔ جبرو نے اطمینان کا سانس لیا کہ وہ دنیا نگر کے آس پاس پہنچ چکا تھا۔ یہاں سے جموں کی ترائی شروع ہوتی تھی۔ بہن جی، بڑی مہربانی تمہاری۔ دیہاتی عورت جبرو کو دیکھتی ہوئے آگے چل دی۔ دنیا نگر اس زمانے میں بھی ایک اچھا خاصا قصبہ تھا، بلکہ چھوٹا موٹا شہر ہی لگتا تھا۔ چنانچہ جبرو نے اس طرف جانے کے بجائے اوپر کی جانب رخ کر لیا۔ وہ سارا دن اس نے سفر میں گزارا۔ شام کے قریب ترائی کا نیم میدانی علاقہ شروع ہو گیا تھا۔ پہاڑیاں بھی قریب نظر آنے لگی تھیں۔ رات جبرو نے ایک پہاڑی نالے کے پاس کھو میں لیٹ کر بسر کی۔
दिन निकलते ही वो फिर चल पड़ा। घोड़े को सब चारा नहीं मिल सका था। एक जगह दो चार खेत कटे हुए थे। एक खेत में कुछ कटा हुआ चारा पड़ा था। जबरू ने यहाँ घोड़े को पेट भर कर चारा खिलाया। खुद उसे भी भूख लग रही थी। दूसरे खेत में गाजरें और मूलियां उगी थी। जबरू ने 6-7 गाजर मूलियां उखाड़ कर साफ की और उन्हें खा गया। पेट की आग किसी हद तक बुझ गई थी। फिर वो आगे चल पड़ा। अब वो ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि तराई में तो वो आ गया है, मगर कमाले को कहाँ तलाश किया जाए। उसे ये भी यकीन नहीं था कि कमाला इस इलाके में है भी या नहीं। वो तो महज इस ख्याल से आ गया था कि आखिर उसे किसी तरफ तो जाना ही है, तो क्यों ना तराई की तरफ चला जाए, जहाँ कमाले के मिलने का इम्कान भी था। जबरू के लिए खड़ नालों और ऊंची नीची टेकरियों टीलों वाला इलाका नया था। जहाँ वो कमाले और शादों के साथ एक खुफिया कमिंगा में रहा करता था, वो जगह जबरू पहचान नहीं पा रहा था। एक जगह उसे एक पहाड़ी आदमी दरख्त की लकड़ियां काटता दिखाई दिया। जबरू उसके करीब चला गया। वो अपना काम करते करते रुक गया। जबरू घोड़े पर ही बैठा रहा। उसने पूछा कि ये कौन सा इलाका है। आदमी ने जबरू को बताया कि वो डोगरवाल की तहसील में खड़ा है और जम्मू तो भी ऊपर शुमाल की जानिब 70 मील के फासले पर है। इसका मतलब यह था कि जबरू सोचितगढ़ से शुमाल मशरक की जानिब काफी फासले पर था। वो सोचितगढ़ से अंदर ही रहना चाहता था। जबरू ने पूछा कि करीब कोई तंदूर वगैरह है जहाँ कुछ खाने को मिल जाए। तो पहाड़ी ने उसे बताया कि थोड़ी दूर टीले के पीछे एक गांव है, वहाँ तंदूर भी है, मगर वो दोपहर को गर्म होता है। जबरू ने उसे कोई जवाब ना दिया और घोड़ा आगे बढ़ा दिया।